बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, मानसून का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशें हो रही हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं? जी 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 मुझे आवाज आ रही है। जी चौधरी साहब, बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है मानसून का, ये स्पेल कब तक रहेगा? देखिए, इसमें जो मेट डिपार्टमेंट की अभी जो एडवाइजरी है वो कोई 28 तारीख तक है। सही। तो इसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बारिशें दी गई हैं, बल्कि 25 और 26 यानी आज और कल इसमें जो सिंध के इलाके हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाके, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, तो इनमें काफी मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, इन इलाकों में भी हैवी फॉल का खतरा है और इससे अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा हो सकता है। फ्लड का भी खतरा है, आपका कहने का मतलब है? नहीं, अर्बन फ्लडिंग मैंने कहा, फ्लड की बात अगर रिवर्स की आप पूछ रहे हैं। जी जी। हाँ, रिवर्स में जो है अभी जैसे प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, जो हमारा फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है लाहौर में महकमा मौसमियात का, उसके मुताबिक जो 26 की रात को जो फ्लोज बढ़ना शुरू होंगे जो हमारे मेजर रिवर्स हैं, लेकिन हाई फ्लड में जाने का अभी तक कोई इम्कान नहीं है। जो अभी तक जो एनालिसिस किए हैं, इसमें जो मीडियम लेवल फ्लड तक जा सकते हैं, जैसे हमारे चनाब, जेलम और रावी वगैरह शामिल है। इसमें कोई हाई फ्लड का अभी तक खतरा नहीं है, लेकिन मीडियम लेवल जो अटेन करने के अभी तक फोरकास्ट है। 28 जुलाई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, अभी ये मानसून काफी एक्टिव फेज में है, तो अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम साहब। मानसून की बारिशों के स्पेल के हवाले से बता रहे थे कि 28 जुलाई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 25 और 26 जुलाई को जो है वो यानी तेज़ बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। आज अब प्रोग्राम जायज़ा में जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाएगी उसका वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदामात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से भी बातचीत होगी, बर वक्त इंतखाबात पर भी बात करेंगे। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, कल के हवाले से क्या कहेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कहा कि मुल्क में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर। देखें, बात ये कि उन्होंने जो बुनियादी बात की है वो तो उन्होंने कहा कि जी हम कशकोल तोड़ के रहेंगे जी। और ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कहते नज़र आ रहे हैं। इसकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप जब कशकोल तोड़ने की बात कर रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास है जो एम्बेरसमेंट हमें IMF से हुई है कि जी एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर हैं और दूसरी तरफ हमारा मईशत की बहाली का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मालियाती अमूर हमारे ऐसे थे कि हमें IMF के पास जाना पड़ा, उनकी शराइत माननी पड़ी। देखिए, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। जी बिल्कुल। और पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सबज़ इनकलाब के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप सरगर्म अमल है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी। कल का जो प्रोग्राम था वो खानेवाल जदीद ज़री फार्म का तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने जो बात की है, देखिए पाकिस्तान एक ज़री मईशत है उमर। पाकिस्तान गंदम, कपास, चावल ये एक्सपोर्ट किया करता था। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत में इनकलाब के लिए आपके पास तहकीकाती रिसर्च सेंटर्स मौजूद थे, लेकिन हमें देखना यह है कि ज़री इनकलाब आप लाएंगे कैसे। सही। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो प्लानिंग की कमी है। सही। कि ज़राअत के हवाले से प्लानिंग कितनी है, आपके जो तहकीकाती इदारे हैं क्या वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कितनी है हमारी। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तहकीकाती सेंटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों पंजाब असम्बली में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 95% जो अखराजात थे जो मुख्तस तो तहकीकात के लिए, लेकिन वो इंतजामी अखराजात में खर्च होते हैं। सही। कि पाकिस्तान जैसे मैंने पहले कहा कि कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, अगर ज़राअत पर भरपूर तवज्जो दी जाए तो मैं नहीं समझता कि जी पहले वाली सूरत हाल के पाकिस्तान फिर इस पोजीशन में आएगा कि हम गंदम, चीनी, चावल और दीगर, आप सिर्फ खुर्दनी तेल देखें
کہ آپ کو اربوں ڈالر کا خودنی تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیا پاکستان کے اندر کینولا کو آپ نہیں کر سکتے؟ بالکل ہمارے پاس آپ جب تک ایک پلاننگ نہیں کریں گے اور اپنے تحقیقاتی سینٹرز کو فعال اور متحرک نہیں بنائیں گے, آپ کو ریزلٹس نہیں مل پائیں گے. دوسری بات, آپ کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے. اب یہ جو خانیوال کے اندر آپ نے زرعی مرکز قائم کیا ہے, اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دریائے سندھ کے دائیں اور بائیں بالکل ٹھیک ہے, وہاں لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے. اگر وہاں پر منظم انداز کے اندر کام کیا جائے تو ہماری جو غذائی قلت ہے وہ دور ہو سکتی ہے, پھر ہم دوبارہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی, اپنے تحقیقاتی ادارے مؤثر بنانے پڑیں گے, پھر آپ کو ایک صحت مند بیج, پھر کھاد کی فراہمی, ڈی اے پی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, آپ کے اندر پلاننگ کی کمی ہے. تو ماہرین پاکستان کے اندر موجود ہے. میرا اکواڑہ سے تعلق ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں پر بہادر نگر فارم تھا, وہ ایک بہت اچھا تحقیقاتی سینٹر تھا. اس کے علاوہ پورے پنجاب کے اندر یہ سینٹرز قائم تھے. لیکن کیا ہمارے ماہرین نے جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ پلاننگ کر کے پاکستان کے اندر زراعت کو مضبوط, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ مضبوط بنانے کی پوزیشن میں ہے, لیکن کیا انہیں سرپرستی حاصل ہے؟ آرمی چیف کے اس بیان کے بعد ہم یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سویلین قیادت اسی طرح فوجی قیادت بھی ایک بات پہ آ چکی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو مالی بحران سے نجات دلانا ہے. اور کشکول واقعتاً بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ ایک طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ایک طرف نیوکلیئر پاور ہے اور دوسری طرف ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. جب تک ہم اس سے نجات حاصل نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ بھی کیا ہے, دیکھیں عمر, میرا خیال ہے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو انتظامی اخراجات بہت ہیں, کہ یہ جو پاکستان کی اشرافیہ 95% اگر ریسرچ کی رپورٹ آپ یہ 1.2 بلین تھے جو ہم نے لینے تھے. میرا خیال جتنا پرائم منسٹر صاحب کو اس میں پرسو کرنا پڑا آئی ایم ایف کو, جس طرح انہوں نے اپنی شرائط منوائی ہیں, اور یہی احساس آرمی چیف نے بھی کل کہا ہے کہ کشکول توڑنا پڑے گا. کشکول توڑے بغیر ہم آگے کی طرف جا نہیں سکتے. پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے. دیکھیں میں ہمیشہ سی پیک کی بات کرتا ہوں, آپ کا سی پیک کیوں عزم نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ آپ کے دشمن کو پتا ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی اب معاشی خود مختاری کی بات, معاشی خود مختاری میں آپ کے سی پیک کی ایک اہم حیثیت ہے. دوسری بات ہے زرعی معیشت آپ کی. جب تک آپ اپنی فوڈ سیکورٹی یقینی نہیں بنائیں گے, پاکستان کے اندر ایسا آپ کے پاس موسم موجود ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے بارشوں کا, ہاں یہ میرے خیال سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی 6 ماہ کی نہریں ہیں, اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا میرا خیال کروڑوں کیوسک پانی ہے جو ضائع جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بر وقت ڈیم بنے ہوتے تو نہ ہم بجلی کے بحران سے دو چار ہوتے, نہ ہمیں پانی کا ایشو بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیمز چلیں, اگر کالا باغ ڈیم, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کالا باغ ڈیم ہماری ایک قومی ضرورت تھی, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو متنازع بنا دیا گیا. اور اس کو صرف متنازع بنانے میں غیر ملکی عناصر انوالو تھے سر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیم پر اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے جتنے پیسے ہمارے دشمن نے ڈیم کو روکنے کے لیے بنائے. اگر بر وقت آپ نے کالا باغ ڈیم بنایا ہوتا تو پاکستان کے اندر توانائی کا بحران نہیں ہونا تھا, بجلی انتہائی سستی آپ کو ملنی تھی. اور اس وقت بھی دیکھیں جب آپ زرعی انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں, سبز انقلاب کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس ڈیمز ہونے چاہیے, آپ کے پاس کم از کم 3 سال کا پانی ہونا چاہیے. دنیا کے اندر ڈیمز بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا کے اندر چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا, اور چینیوں کے بارے میں جو کچھ تاریخ میں کہا جاتا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن آج چین جو ہے معاشی اعتبار سے نہیں مثال, دیکھیں نا اسے چیلنج کیا ہے, اس کی ترجیح وہ سیاست نہیں کرتے, ان کی ترجیح صرف ترقی کا عمل ہے, اور انہوں نے ترقی کر کے دکھائی ہے. اب اس دنیا کی بڑی معاشی فورس کے طور پہ ابھر رہا ہے. ہم بھی چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارا وہ اس خطے کے اندر پاکستان کا ایک الائی ہے, مشکل صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنی مؤثر پالیسیز کو تشکیل دینا ہے اور اپنا رخ بہتر بنانا ہے. اگر ہم معاشی اعتبار سے اپنی پالیسیز درست بنا گئے اور ہماری نیت صاف ہوئی. دیکھیں آج کی لیڈرشپ, خاص طور پہ میں پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بنانے کی اہلیت رکھتا ہے. سب سے زیادہ پریشان پاکستان کے اندر وہ شخص ہے. آپ ان کی تقریر سنتے ہیں اور وہ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیک مانگنا پڑی.
ہمیں کشکول اٹھانا پڑا, ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑی. چہرے سے آپ کو گورنر ہاؤس کی بھی وہ یاد ہوگی. یاد ہے سارا. دیکھیں ہم ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کیا یہ ہم اس صورتحال کو کیوں کر پہنچے. دیکھیں پاکستانی قوم سے تو آپ قربانی لیتے ہیں, لیکن یہ جو اشرافیہ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اشرافیہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے عملی طور پہ پاکستان کے جو اہم طبقات ہیں, جو خوشحال طبقات ہیں, انہیں پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ترقی کے عمل میں قربانی دینا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سر بات وہیں پر آ جاتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو پلاننگ ہے وہ ضرورت ہے. ہمارے پاس تو اپرچونٹیز موجود ہیں, یہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے, ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے. یہاں پہ اگر ہم صرف ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ بیج ہو اور فارمنگ کی طرف چلے جائیں, جو ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس مواقع کو استعمال کر لے تو ہم خود مختار ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس خطے میں مشرقی پنجاب ہے, وہاں سے آپ کو پتا کہ پورے ہندوستان کو وہ خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشرقی پنجاب کے ایک چیف منسٹر سے, ہمارے پنجاب کا ایک چیف منسٹر وہاں کے وزٹ پہ تھا, تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں اتنی خوشحالی کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کاشتکار کو انسینٹیو دیتے ہیں, ہم انہیں بجلی فری دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بجلی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے کاشتکار کو فری دیتے ہیں. دیکھیں کاشتکار جب خوشحال ہوگا, جب آپ ذہنی طور پہ یکسو ہوتے ہیں, تو آپ میں کام کرنے کا جذبہ ولولہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زراعت کے فوائد بڑے بڑے ذمہ دار سمیٹتے ہیں. ہمارا کاشتکار تو بیچارہ ساری محنت کر کے وہ صرف سال کی ایک گندم اپنے پاس سٹور کرتا ہے تاکہ ان کے بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شعبے میں آپ نے انقلاب لانا ہوتا ہے وہاں کی مین پاور کو بھی خوشحال بنانا پڑتا ہے. زرعی انقلاب کے حوالے سے میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو ایک مؤثر پلاننگ کرنی پڑے گی, پانی کے ذخائر بنانے پڑیں گے, اور یہی سرزمین ہوگی پاکستان کی جو دوبارہ آپ کو گندم, کپاس, چینی اور بہت ساری جو اجناس ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جیسے کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے تمام تر وسائل کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ برآمدات اور درآمدات کی جہاں بات ہے, یہ میں اس میں چین کی مثال دوں گا کہ اس کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. کیا وہ پاکستان کے اندر ماحول عمر کیوں نہیں بن پایا کہ چین کے فارن منسٹر نے جب اسلام آباد میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ پریشر میں لایا جا رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کا بجٹ بن رہا تھا. لیکن ایک بات اس نے بڑی بنیادی کہی جو اس سے پہلے چین کبھی کہتا نہیں ہے, وہ کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. ہم پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہوتی ہے. وہ اپنے ملک کو سیاسی اور اقتصادی استحکام سے ہمکنار کرتی ہے. لیکن مجھے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک عرصہ سے پاکستان کے اندر ایک انتشار ہے, خلفشار ہے, ایک الزام تراشی کی سیاست ہے, گالی گلوچ ہے. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ وہ قابل عزت و تکریم ہوتی ہے. ہم لوگ جرنلزم میں آئے تھے تو میں اپنی اکاڑا کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے, مطلب میاں یاسین وٹو, میاں محمد زمان, پیر سجاد حیدر, عارف چودھری, یہ لوگ سارے ان کے آپس میں راو رسم تھے. یہ خوشی غمی میں یہ لوگ شامل ہوتے تھے اور ایک وزاداری. پاکستان کے اندر یہ نفرت اور عداوت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کیوں کر شروع ہوا, اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ آج پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ تقسیم نظر آتا ہے. معاشرے کے اندر ایک تقسیم ہے اور جن معاشروں کے اندر تقسیم ہوتی ہے وہ ملک آگے کی طرف نہیں جا پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان نے جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا. آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں موجود تھی اور آپ کے پاس ایک رخ تھا, آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا تھا. اسلامیہ نے, ہند نے عظیم الشان قربانیوں کی تاریخ رقم کی اور پاکستان کا خواب جو ہے وہ حقیقت بن گیا. یہ خواب حضرت اقبال نے دیکھا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد جو مقاصد پاکستان کی تکمیل نہیں ہو سکی؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, لیکن انہوں نے جو اپنا اصل ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر کے دکھایا. اس کے بعد تو پاکستان کو آگے لے جانے کی ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی تھی. جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بننے والے ملک کے اندر جمہوریت بھی کرائسس میں نظر آتی ہے اور جس سسٹم کی آپ پیداوار ہوتے ہیں, جس سسٹم کا آپ کو حصہ ہوتے ہیں,
اس سسٹم کو مضبوط بنانے کی ذمہ داری بھی سیاستدانوں پہ ہوتی ہے. ان کا سسٹم کس حد تک مضبوط ہے اور پاکستان کے منتخب ادارے کس حد تک اپنے مقاصد سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں. میرا خیال گیند ان کی کورٹ میں ہے. اچھا سر، اس وقت اگر ہم بات کریں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، خود وہ وہاں پر گئے، پھر پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایک پیج پر ہے، یعنی اب درست سمت جو ہے، کیونکہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو پہلے اس کو صحت مند ہونے میں بھی جو ہے وہ وقت لگتا ہے. اس وقت خراب معیشت کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو سابق حکمرانوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، وہ ایک جو ہے وہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ اس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب آئی ایم ایف کی جانب سے ایک طرف قسط مل گئی، پیسے مل گئے، اس کے بعد جو معیشت کو درست کرنا وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. وہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ سیکورٹی جو ہے وہ معیشت کے ساتھ اور معیشت سیکورٹی کے ساتھ منسلک ہے. صحیح. کہ رشیا کے پاس بھی بہت سارے ایٹمی ویپنز موجود تھے. رشیا کیوں کلیپس ہوا؟ لیکن آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ان کے پاس سینکڑوں ایٹم بم تھے، لیکن جب تک آپ ملک کے اندر معاشی حوالے سے بہتر نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو پھر اس سیکورٹی کا کوئی فائدہ، وہ سیکورٹی آپ کا تحفظ نہیں کر پاتی. اور میرا خیال آرمی چیف نے درست نشاندہی کی ہے. اور پھر یہ نہیں آپ دیکھتے کہ آخر فوج کے سربراہ کو ان سارے معاملات میں کیوں آنا پڑا. دیکھیں، پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان ایک جذباتی رشتہ ہے. بالکل صحیح. اور ہماری فوج کا ایک احترام ہے، اس لیے کہ فوج ہمیشہ وہی جنگوں میں نتیجہ خیز ہوتی ہے جس میں قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو محاذ ہے، مشرقی بارڈر تھا، کہ ایک وقت تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہر چوتھے روز یہاں پر واگا بارڈرز میں اپنی فوجیں لا کے کھڑا کرتا تھا. لیکن پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا. آج اسے ضرورت نہیں ہے، آج اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ میلی آنکھ ڈال سکے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دفاع کو آپ نے اپنی اولین ترجیح، اور یہ کریڈٹ پاکستان کے سائنسدانوں کا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور سے ہمکنار کیا. آپ وہ جذبہ اور ولولہ دیکھیں کہ ڈاکٹر قدیر خان جب 74 میں انڈیا نے دھماکے کیے ہیں، اس نے خود اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو لیٹر لکھا. اس نے کہا کہ ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے. صحیح. اس شخص کو بلایا گیا اور اس کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر نے انہیں گو ہیڈ دیا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم نیوکلیئر پاور بن چکے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی نیوکلیئر حیثیت اور خاص طور پہ آپ کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت کا ادراک سب سے زیادہ کس کو ہے؟ انڈیا کو ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے یہ چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن اب ہم نے یہ شرارت نہیں کرنی. دیکھیں عمر، بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک آپ کی معیشت سٹرونگ نہیں ہوگی، بلکہ میں اس میں ہمیشہ ایک حوالہ کشمیری لیڈر سید علی گیلانی صاحب کا دیتا ہوں کہ میرا ان سے مسلسل رابطہ ہوتا تھا. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ پاکستان یا پاکستانیوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اس شخص نے کیا کمال جواب دیا. اس نے کہا کہ ہم پاکستان یا پاکستانیوں سے اور کوئی توقع نہیں رکھتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. معاشی اعتبار سے خود مختار پاکستان کشمیر کاز کی تکمیل کے حوالے سے بنیادی رول ادا کرے گا. اور آج دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے عالم اسلام کا فخر ہے. بالکل ہے. اور پوری دنیا کا پورے اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستان پہ فخر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان کا کریڈٹ سر میاں نواز شریف نے اس وقت جو ہے وہ تمام تر عالمی دیکھیں عمر، مجھے تو ان سارے لمحات کا پتہ ہے. دیکھیں اس میں صرف نواز شریف صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دیا، لیکن اس میں بنیادی کردار کس کا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھی گئی. اس میں غلام اسحاق خان کا بڑا رول ہے، اس میں جنرل ضیاء الحق کا رول ہے، اس میں بے نظیر صاحبہ کا میزائل ٹیکنالوجی میں رول ہے. اور نواز شریف صاحب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو وہ ایک ایشین اسٹیٹ میں موجود تھے. انہیں جب بتایا گیا تو انہوں نے وہاں سے کہا
کہ تحریک جنرل جہانگیر کرامت اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں چونکہ آپ نے یہ موضوع کی اس کی بات کی ہے, میرے ذاتی علم میں ہے, میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے کس کس میڈیا کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی, کس نے حمایت کی تھی, اور مختلف طبقات کے اہم لوگ تھے. نواز شریف کو یہ بھی مشورہ دیا جا رہا تھا کہ امریکہ آپ کو $5 ارب کا انسینٹیو دے رہا ہے کہ اگر پاکستان یہ کام نہ کرے. اور مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا مجھے فون آیا, میں اس وقت نواز وقت کا چیف رپورٹر تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک ماحول بننا چاہیے. اور پاکستان کے اندر ایک ماحول تھا, کراچی سے لے کر خیبر تک ایک جشن کا سامان تھا جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے. اس لیے دیکھیں جب میں کراچی سے خیبر تک کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر اہم طبقات نہیں ہوتے, وہاں پر اشرافیہ نہیں ہوتی, پاکستان کا عام آدمی ہوتا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے ہوتے ہیں, جس کو پاکستانیت اور پاکستان کے ثمرات نہیں. سر آج بھی اسی جذبے کی ہمیں کچھ ضرورت ہے, کیونکہ معاشی طور پر اگر ہم صورتحال جس طرح کے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں, جس طرح پرائم منسٹر جو ہے وہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں, IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس کے بعد اب اگر ہم بات کریں تو وہ انتخابات کے حوالے سے بھی وہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ہم صرف اس پر بات کریں کہ اس 1.25 سال کی حکومت میں جو ہے وہ معیشت کو جو ہے وہ درست سمت کی طرف ضرور لے کر گئے پرائم منسٹر. دیکھیں وہ جو ہم خطرناک زون میں تھے نا, وہاں سے ہم نکل چکے ہیں. صحیح. اور جب آپ IMF کا کویسچن کرتے ہیں یا IMF ڈسکس ہوتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے کہ کیا آج کا پاکستان جو ہے وہ IMF کے ساتھ بریکٹ رہے گا, کیا ہم شرائط پہ چلتے رہیں گے, کیا وہ ہمیں بلیک میل کرتے رہیں گے, کیا پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل نہیں ہے, کیا پاکستان کی زرعی معیشت ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے. سب کچھ اس پاکستان کے اندر موجود ہے. چاروں موسم آپ کے پاس ہیں, بہترین آپ کے پاس قوم موجود ہے, محنت لوگ, محنتی لوگ ہیں. اور اصل میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں چیزیں تو بڑی تلخ سی ہیں کہ آپ کے ہاں لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. بات یہ اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ. میں اس میں مثال دیتا ہوں ترکی کی. دیکھیں جب آپ کی ڈیموکریسی ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے نا, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ترکی میں, انٹرنیشنل پاورز جنہیں پاکستان بھی ہضم نہیں ہوتا, انہیں پتا تھا کہ طیب اردوان جو ہے ایک لیڈرشپ ہے, اس کا دل دماغ لوگوں کے لیے سوچتا ہے, اپنے ملک کے لیے. اور انٹرنیشنل پاورز اس کی مخالفت میں کھڑی تھی, بلکہ میرے پاس تو ریزلٹس موجود ہیں کہ وہ طیب اردوان صاحب امریکہ میں جو ترک ہے وہاں سے بھی ہرے, برطانیہ میں سے بھی ہرے, ایون کہ چین سے بھی ہرے, لیکن عالم اسلام کے تمام ممالک میں سے بمیں پاکستان کے طیب اردوان جیتے جو ترک موجود تھے. اس لیے کہ جس شخص کی تعلق اپنی عوام کے ساتھ انہوں سے کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹی موجود ہے. اسی پنجاب کے اندر انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا, اور میرے پاس ایسی رپورٹس پڑھی ہیں کہ جس میں آپ کے جو عالمی ادارے یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک صوبہ جو ہے ووٹ ڈیلیور کر رہا ہے. کہ آج پاکستان کے اندر ایک بحرانی کیفیت کیوں طاری ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے. اس گڑبڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی قوم کو بھی جب فیصلہ کرنا ہے نا, تو وہ یہ سوچ کسی کے نعروں میں آنے کے, نعروں کے فریب یعنی اس جال میں پھنسنے کی بجائے کہ کیا کوئی شخص ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا, دیکھیں ہم تمام پارٹیز پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ دیکھیں 2017 میں آپ کے معاشی انڈیکیٹرز کیا تھے. پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا, پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا. آج آپ کس پوزیشن میں, آج آپ 47ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. اس وقت میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازش دراصل یہ سی پیک کی لڑائی تھی. اور پتا تھا آپ کے دشمن کو کہ اگر سی پیک پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو گیا, پکڑا نہیں جا سکے گا. 100% اس میں کوئی دو آرا نہیں. جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح اس شخص کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا رہا. لیکن جن کے روٹس لوگوں کے اندر موجود ہوں انہیں جیل بھجوا دیا گیا اپنی بیٹی کے ساتھ. وہ سر بڑا ظلم تھا کہ والد کے سامنے اس نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا. صاحب سر والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا, انتقام کی اس حد تک جانا, اور پھر صبر اور برداشت کے یہ کوئی باپ ہی جان سکتا ہے جس کے سامنے اس کی بیٹی, لیکن اس نے حوصلہ نہیں آ رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب وہ آئے ہیں واپس, انہیں لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے ڈالا جیل پہنچا دیا گیا.
پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے، وہ ہے نا وہ نہیں ہوتی وہ جو وہ ٹرین کے ڈبوں میں مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا بات ہے. پھر لیڈرشپ گھروں تک پابند نہیں ہوتی. لیڈرشپ اپنے کارکن کو اپنی آگ کا ایندھن نہیں بناتی، وہ ورکرز کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. اور لیڈرشپ کا فقدان کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں، میں خود اسٹوڈنٹس یونین کی پیداوار ہوں. بات یہ کہ آپ کو اپنا بلدیاتی سسٹم مضبوط کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں سے لیڈرشپ آپ کو ملتی ہے. پاکستان کے اندر ایک مؤثر پاکستانیت کی حامل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ایک ذہین قوم ہے، ان کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہے. آج جب پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہم نے کشکول کو توڑنا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستانی بچہ یہ ڈسکس نہیں کرتا ہوگا یہ کشکول کیا چیز ہے، ہم کشکول پھیلانے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عیاشیاں کی ہیں. ہمیں جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی، ہم نے محنت کی بجائے شارٹ کٹ استعمال کیے ہیں. ہم اقتدار میں آنے کے لیے چور دروازوں پہ شکین رکھتے ہیں. اور پاکستان کے اداروں کو جب ہم بیٹھ کے بطور جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، تو پاکستان کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کیسے مضبوط ہوگا. اور جو لیڈرشپ ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے آئین پاکستان کے تحت، آپ کو جو بھی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ جس کرائسس کی بات کر رہے تھے، یہ جو 4 سال میں آپ کی پاکستانی معیشت جو 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کی انکوائری کی ہے؟ کیا اس پہ جوڈیشل کمشنر نہیں بننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ چلتے ہوئے پاکستان کو آپ نے پٹڑی سے اکھاڑ پھینکا؟ کون کون لوگ سہولت کار تھے؟ ہم تو جانتے ہیں سب کو، آج بھی وہ موجود ہے. ایکسپوز بھی ہو گئے. دیکھیں یہ تو بات تو میں نے نواز شریف صاحب کو وہاں پر کہی تھی حرم میں. میں نے کہا تھا کہ آپ تو خوش قسمت آدمی ہے کہ آپ کو نااہل قرار کر دینے والے سارے کردار جو ایکسپوز ہو گئے. تو کیا پاکستانی قوم نے اس بات کا نوٹس لیا؟ پاکستانی قوم ہی کیا قربانیاں دے گی؟ آج ایک طرف لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا، دوسری طرف عیاشیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب دن رات یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں. عملی طور پہ مجھے ان سے اگر کوئی توقع تھی تو انہوں نے ایک کفایت شاری کا ایک پلان کیا تھا، اور اس کا کریڈٹ ناصر کھوسا صاحب کو ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے اداروں کے ساتھ ایک پلان بنایا. بدقسمتی سے اس پلان پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو سکا. پاکستان کی اشرافیہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈوب رہا ہے، معاشی بحالی کا چیلنج درپیش ہے، دوسری طرف آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں اربوں روپے کی. بروقت انتخابات کے حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں نگران حکومت سیٹ اپ؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ حکومت آج سے چند ہفتے پہلے تک تو ان کے مخالفین یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ عوام کی طرف جانے سے گریزاں ہیں، اور آج نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو جلدی بہت ہے. خود پرائم منسٹر، ان کے فیڈرل منسٹر، ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان کو انتخابات میں جانے کی جلدی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جمہوری پٹڑی پر کاربند رہنا پڑے گا اگر آپ نے آگے کی طرف جانا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہونا چاہیے. سیاسی استحکام قائم رکھنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اپنی سیاست کو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. پاکستانی عوام کا ایک حسن ہے کہ یہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود اپنا حق پر جو ووٹ کا حق ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ آتے ہیں، لا کے سیاستدانوں کو ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. آپ اس مینڈیٹ کو ان کی حالت زار میں بہتری کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، زرعی معیشت کی مضبوطی کے لیے کیوں کر استعمال نہیں کر پاتے؟ دیکھیں یہ جائزہ خود حکومتوں کو لینا پڑے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو لینا پڑے گا. عمر اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ ان کے منشور ضرور پڑھیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا منشور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں وہ اپنے منشور کو بھلا دیتے ہیں. اچھا سر، اس میں اسی منشور کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ میں بھی ایک رپورٹر کی حیثیت سے تو سر میں نے اس میں دیکھا، مجھے یاد ہے 2000 ہم بات کر لیں اگر 13 کی کیونکہ آپ بھی وہاں ماڈل ٹاؤن موجود تھے سر، تو ہم نے دیکھا کہ جب میاں محمد نواز شریف نے ایک منشور دیا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، اور ایک کریڈٹ جو بہت بڑا کریڈٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا، وہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف سے کا اس لیے بہت بڑا ہے کہ سب چیزیں جو جڑی ہیں وہ امن و امان سے ہیں. دیکھیں آپ نے دہشت گردی کی بات کی، وہ ٹھیک ہے، آپ نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ.
تو پھر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کوئی زبانی نعروں سے نہیں ہوتا، صرف اعلانات سے نہیں ہوتا. اس کا کریڈٹ اس وقت کے چیف منسٹر کو ہے کہ وہ مجھے یاد ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قادر آباد میں، بکی میں اور جو پروجیکٹ تھے بغیر بتائے ہوئے جاتے تھے، وہ خود جا کے ان کی مانیٹرنگ کرتے تھے. چائنیز کے ناز نخرے برداشت کیے جاتے تھے. اور پھر یہ وقت آیا تھا کہ ان کے مخالفین جب بس اقتدار آئے 2018 میں، اس وقت کے مشیر تجارت نے کیا کہا تھا کہ ماضی کی حکومت بجلی بنا گئی، زیادہ بنا گئی. مطلب یہ ان پہ تانا تھا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور شہر میں صرف 20 گھنٹے. اور پھر جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں عمر، یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ کس چیز کا نام ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ لیڈرشپ نہ صرف قوم کو ساتھ لے جانے کی اہلیت رکھتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح دیکھ لیں کہ مختلف الخیال لوگ تھے، بڑی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی. لیڈرشپ کریڈیبل لیڈرشپ تھی، پتا تھا کہ یہ شخص سچ بولتا ہے. اور میں ہمیشہ ان کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ دنیا کی بہت کم لیڈرشپ ایسی ہے جس نے اس قوم کا، اس خطے کی تاریخ بدل دی، کسی نے جغرافیہ بدل دیا، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آئی ہو. قائد اعظم محمد علی جناح واحد آدمی تھا جس نے تاریخ بھی بدل دی، جغرافیہ بھی بدل دیا، اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بھی وجود میں آیا. بات یہ کہ اس وقت جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی عروج پہ تھی. کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی واقعہ نہ ہوتا ہو. سب سے زیادہ بدامنی جو لاقانونیت کراچی کے اندر تھی، اور لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا. دیکھیں بنیادی فیصلہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اداروں نے کیا. پاکستان کے ادارے آئین پاکستان کے پابند ہیں، اور بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتوں کو کرنے ہوتے ہیں، اور پھر سیکورٹی فورسز نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی جنگ تھی. آج تک اس کے اثرات ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر کوئی الیکٹڈ لیڈرشپ ہوتی تو وہ اس ساری جنگ کو مشروط کرتی. ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس کے چونکہ عوام کے اندر روٹس نہیں ہوتے، وہ ٹیلی فون کالز پہ اپنی پالیسیز بدل دیتی ہیں. جنرل مشرف کا دور تھا، بڑی کلیئر کٹ بات ہے. ایک ٹیلی فون کال پہ آپ نے یو ٹرن لیا اور پاکستان کو آپ نے دہشت گردی کی آگ میں پاکستان جلتا رہا. لیکن الیکٹڈ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا بڑا کریڈٹ ہے، انہوں نے اس جن کو قابو کر کے دکھایا. آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ماضی کو چھوڑیں، آج آپ کی مغربی بارڈر ہے، وہاں پر بھی دہشت گردی کا رجحان کیوں ہے؟ اور عمر، جب ہمارے جوان جو ہیں جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، میری عادت ہے میں ہمیشہ جا کے ان کے چہرے پڑھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک جذبہ ولولہ ہے. وہ ماؤں نے شہادتوں کے لیے پیدا نہیں کیے ہوتے، ان کے اندر ایک پاکستانیت کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ یہ عزم لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پاک سر زمین کا تحفظ کرنا ہے. کہ آپ شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر جو طالبان انتظامیہ ہے، پاکستان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی اور ہماری یہ سرحد محفوظ ہوگی، لیکن آپ کا دشمن چین سے نہیں بیٹھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات یہاں پر یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ جس وقت معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، یہ سارے مسائل بھی جو اسی پر گامزن میرا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں کہ تمام تر وسائل کو استعمال کیا جائے گا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور پھر وہ ان کا بھی یہی، وہ جب آئی ایم ایف والی وہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ موجود تھے وہاں پر، کہ وہ بڑا وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی فخر کا لمحہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب ہم نے یہ کشکول توڑنا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پھر پرائم منسٹر نے پالیسیز بھی دی، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز. پرائم منسٹر نے کل جو ہے 3 صنعتی زونز کا جو سنگ بنیاد جو رکھا، اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ یہ بھی سب ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اب خود انحصاری پالیسی پر جانا ہے. دیکھیں یہ بات بالکل پرائم منسٹر صاحب بھی مسلسل کہہ رہے ہیں، یہ میرے سامنے اخبارات پڑھے ہیں کہ کشکول پھینکنا ہے، پاکستان کو بحران سے نکال کر دم لیں گے. یہ پاکستان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں. فوج پاکستان کا حصہ ہے، فوج کے لیے خود پاکستانی لوگوں کے دل بھی دھڑکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، ہمارے ہیرو اور ہمارا فخر کی تاریخ بھی رقم کر رہے ہیں.
دیکھیں تمام طبقات مل کر ہی اس صورتحال سے نجات ممکن ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک لیڈرشپ کا نہیں ہے. سولو پرواز کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک شخص کو آپ نے پاکستان کے اندر مسلط کیا تھا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. وہ شخص پاکستان کو کہاں لے گیا؟ پاکستان کی جس فوج کا جب ہم آرمی چیف کے بیانات کا ذکر کر رہے ہیں, آج فوج کو فکر کیوں ہے پاکستان کی معیشت کی؟ وہ زرعی معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک فعال رول ادا کرنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے نا. تو میرا خیال ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کو پہلے مرحلے پہ اپنی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے. وہ درست کہا آپ نے کہ شہباز شریف صاحب مسلسل ایک بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اشرافیہ پہ لوڈ ڈالنا ہے. پاکستانی قوم پہ عمر بہت لوڈ پڑ چکا ہے. بالکل ٹھیک. آج غریب طبقہ آپ یا میں, میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بجلی کا بل ادا کرنا. میں آپ کو پورے یقین سے ایک بات کہہ رہا ہوں, پورے یقین سے, کہ انہیں اب اپنے بچوں کی روٹی سے زیادہ بجلی کی فکر ہے. اس لیے کہ 35,000 روپے کمانے والے کو جب 15,000 کا بل آئے گا نا تو وہ اپنے بچوں کے لیے چولہا کیسے جلا کے رکھے گا, ان کی روٹی کا بندوبست کیسے کرے گا. جب تک آپ پاکستان کے ثمرات عام آدمی تک نہیں لے کے جائیں گے پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام کیسے آتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں آج جب نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا جاتا ہے, یہ کریڈٹ ان سے کوئی چھین سکتا ہے کہ جی اس شخص نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا, اس نے اس کی قیمت دی ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ دھماکے کرنے کے بعد ان کا اقتدار چلا گیا تھا, اور انہیں کہا جا رہا تھا انہیں کہا جا رہا تھا کہ جی اگر آپ نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی, اور اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا. اس شخص نے اپنی ذات کے لیے نقصان برداشت کیا. اور میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایسٹ ہوتی ہے. ہم لوگ دن رات کہتے ہیں جی پاکستان کے ادارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ آپ کی ڈیموکریسی کے ادارے ہیں. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں تو پاکستان کبھی غیر مستحکم نہیں ہو سکتا. ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو اپنی ذات اور مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, نہ تو اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. اور میں آپ کو پورے وثوق سے ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں تحریک انصاف کے اندر بھی پولیٹیکل لوگ موجود تھے. یہ جب پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے کہ ایک شخص نے نہ صرف پاکستان کے ریاستی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اس کی باقاعدہ ٹریننگ کی, ذہن سازی کی, پاکستانی قوم کے اندر نفرتیں پھیلائی ہیں, عداوت کا جذبہ پیدا کیا ہے. پاکستانی قوم بہترین قوم ہے. دیکھیں آپ کا جو UN کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے, سیلاب زدہ علاقوں میں شہباز شریف صاحب نے لے کے گئے, وہ شخص زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کی بات سن رہا تھا. میں اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتا رہا کہ یہ اتنا جذبہ ولولہ کیوں ہے. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی کہ یہ شخص کون ہے, اتنا جذبہ لے کے پاکستان کیوں آیا, اور پاکستان کا کیس دنیا میں پیش کر رہا ہے. وہ کچھ روز کے لیے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پاکستان آیا تھا, پرتگال سے اس کا تعلق تھا. وہ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم جتنی خوبصورت قوم نہیں ہے, اتنی خوبصورت قوم, اس کے اندر نفرت کا جذبہ کس نے پیدا کیا, کیوں کر پیدا کیا, مقاصد کیا تھے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہے, کہ لوگوں کے اندر مایوسی کیوں ہے. اس مایوسی کو ختم کرنے کی ذمہ داری لیڈرشپ میں ہوتی ہے. سر یہ بھی تو ایک ایجنڈا بظاہر دکھائی دیتا ہے, جس طریقے سے آپ تحریک انصاف کے سربراہ کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں جو مسلسل جاری رہی, اور باقاعدہ 1 سال مسلسل ذہن سازی کی گئی کہ اگر اقتدار اس کے پاس نہیں آنا تو پھر وہ اس کا یہ چاہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, نقصان ہو جائے. ہمیں عمر دلیل سے ہی بات کرنی چاہیے کہ 2018 کا الیکشن کس کو نہیں پتا. یہ ہم تو دیکھتے تھے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کس نے بنایا تھا, کنہوں نے ان کی لاہور میں پریس کانفرنس جو ہے مینج کی تھی, کس طرح سیاسی لوگوں کو توڑا جا رہا تھا. کیا ایک شخص ہی اس کا ذمہ دار ہے؟ نہیں, ہمیں درست بات کرنی چاہیے. ان کے سہولت کار موجود تھے, وہ اپنے بدلے چکانا چاہتے تھے. اس وقت کی کورٹ میں پاناما لیکس پہ جو فیصلہ تھا, کیا پاناما لیکس پہ آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. اس لیے کہ ایک شخص اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی بات کر رہا تھا اور پاکستان کا چیف جسٹس بیٹھ کے کہتا تھا آپ ہمارے پاس آئیں. مطلب ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ پاکستان کے اداروں کا اگر ذمہ دارانہ طرز عمل ہوتا تو پاکستان اس صورتحال سے 2-4 نہ ہوتا کہ آپ کو جا کے IMF سے بھیک مانگنی پڑتی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں آج جو MD IMF ہے, یہ ورلڈ بینک کی سینئر پریزیڈنٹ بھی رہی ہوئی ہیں. یہ 2017 میں پاکستان آئی تھی.
اور ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پاکستانی معیشت میں اتنی جان ہے کہ آپ کچھ سالوں کے اندر G20 میں شامل ہوں گے. جی اسی خاتون میں میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں. اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے ناصر کھوسا. شام کو کھانے پہ ایک انگلش اخبار پڑھا تھا جس میں لیڈ لگی ہوئی تھی کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں طلب کر لیا گیا. اس نے ایسے کر کے اسے اخبار دکھایا. اس نے کہا آر یو اے کریزی نیشن. اس نے کہا کہ جب جن ملکوں نے آگے جانا ہوتا ہے وہ 30 سال پرانے مقدمات میں نہیں الجھے رہتے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو کہ اس نے جواب میں یہ کہا تھا, ویسے تو پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, اس نے کہا کہ سوری میم یہ میرا بھائی ہے, جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا. بات یہ کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جب قوموں نے یا ملکوں نے آگے جانا ہوتا ہے پھر آپ اپنے ذاتی مفادات نہیں دیکھتے, پھر آپ اپنے خاندانی مفادات نہیں دیکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بہت خوبصورت قوم ہے. پاکستانی قوم کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے پولیٹیشنز کی ہے, اس لیے کہ یہ مرض ایک پولیٹیشن نے پاکستان کے اندر لگایا. اگر ہم بات کریں تو پولیٹیشنز پھر بھی جو ہے وہ بڑا ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا. جس طرح آپ پرائم منسٹر کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم انتقامی کارروائیوں پر بلیو نہیں رکھتے, اور جس خوشحالی کا آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ خوشحال ہوں گے تو ہی ملک خوشحال ہوگا. اور اسی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلسل صنعتی زون کا افتتاح کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے روزگار کے مواقع ملے. دیکھیں آپ جب صنعتی زونز کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر خوشحالی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ پاکستان بنانا کیوں مقصود تھا؟ کہ اگر یہ چیزیں آپ کو وہاں پر حاصل ہوتی تو پھر پاکستان کی تحریک, دیکھیں وہاں پر آپ کو ایک تفریق تھی ہندو میں اور مسلمان میں. مسلم ترقی نہیں کر سکتے تھے, ان کے ساتھ ایک متعصبانہ رویہ تھا. پاکستان کی شافیہ کے لیے نہیں بنا تھا, یہ قوم کے لیے بنا تھا. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں, آپ ایک ینگ جرنلسٹ ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا ان مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکی؟ اس میں بڑی رکاوٹ جو ہے یہی اشرافیہ تھی. اس لیے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اقتدار کی جنگ میں گم ہو گئے اور اصل مقاصد کو اپنے پیچھے کر دیا. آپ جب صنعتی ترقی کی بات کرتے ہیں, زرعی معیشت کی بات کرتے ہیں, بنیادی کام کرنے والے یہی ہیں, اور یہ کام کرنے والے عمر پاکستان کے اندر موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو سب کچھ پاکستان پہ لوٹانے کے لیے تیار ہیں. جو آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے, میں مختلف تقریبات میں دیکھتا ہوں کہ جب پاکستان کا ذکر آتا ہے, یہ ابھی 4 دن پہلے لاہور الحمرہ میں ایک تقریب ہوئی دانش اسکول کی. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب وہ یتیم بچیوں کو پرائم منسٹر گلے کے ساتھ لگا رہا تھا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا, میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں کہ آپ, ایک اچھی بات ہے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ وسائل کا رخ جو ہے وہ غریب, کیونکہ دانش اسکول ہضم نہیں ہوتا. میرے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھتے ہیں ایک پروگرام میں کہ جی اسکولوں کی حالت بہتر بنانی تھی. میں کہا جناب پاکستان انہی لوگوں کے لیے بنا تھا جنہیں پاکستان کے ثمرات نہیں ملے. وہ بچی جس کا باپ بھی نہیں تھا, جس کی ماں بھی نہیں تھی, جب پرائم منسٹر کو پتہ لگا, میں ان کی کیفیت, میری عادت ہے میں لوگوں کے فیس پڑھتا ہوں, وہ بڑے ڈسٹرب تھے. اسی وقت انہوں نے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کو بلایا. اچھا میں نوٹ کر رہا تھا, محسن نقوی صاحب بھی ایسے نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ محسن سپیڈ ہے, انہوں نے کہا کہ اس بچی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اس نے آ کے ان کے کان میں بات کی اور یقیناً اس نے یہ کہا کہ اس نے ایم فل کیا ہے انگلش میں. اور پھر دیکھیں یہ بات میں چشمدید گواہ ہوں, انہوں نے محسن نقوی کو بلایا. محسن نقوی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تھے, اس کے کان میں کوئی بات کی. میرے ساتھ شامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا شامی صاحب اس کے لیے کچھ ہونے لگا ہے. اسی تقریب کے دوران اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا. بات جو یہاں پر چور دروازوں سے اپوائنٹمنٹ لیٹر, ایک خاندان کے 10 بندے آپ اداروں میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پاکستان کے یتیم یا پاکستان کے غریب بچوں کے لیے کیا پاکستان نہیں ہے؟ سب سے زیادہ پاکستان ان کا ہے. جب تک آپ پاکستان کے ثمرات غریب آدمی کی جھونپڑی تک نہیں لے کے جائیں گے, پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. سلمان صاحب, ہم جب اسی کی بات کرتے ہیں, ہم جب بہتر پاکستان کی اور خوشحال اور اچھے پاکستان کی جو خواب دیکھا گیا تھا اس پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو پھر دانش اسکول سسٹم کے حوالے سے بھٹے کے مزدور کے جو بچے تھے ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب شہباز صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے تو اس وقت سارے انیشیٹیوز لیے, آپ تو بڑے کلوزلی اس چیز کو دیکھتے رہے. اب
2011 میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ انیشیٹیوز لیے گئے تھے، اب وہ 10-12 سال کے بعد ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے. محسن کی مثال میں ان بچے کو دیکھیں، جس بچے کو انہوں نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، میں اسے پہچان نہیں سکا. کوئی علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہے، ایک فوج میں کے اندر کپتان ہے. وہ بچے پڑھ لکھ کے گئے ہیں. ان کے سروں پہ اگر ہاتھ نہ رکھا جاتا، ان کو جدید تعلیم کے مواقع نہ دیے جاتے، ان کو چھت فراہم نہ کی جاتی، تو یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ کوئی ان پہ احسان تھا. یہ دراصل ایک فرض تھا، فرض کی تکمیل ہوئی تھی. جب تک آپ پاکستان کے ثمرات غریب، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھیں امیر آدمی کا بچہ تو سب کچھ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے. اسے تو پتا ہوتا ہے کہ جی میں اگر تھرڈ ونر بھی ہوں تو میرا باپ جو ہے مجھے کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کروا دے گا. یہ غریب آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے بچے کے اندر نہ صرف ذہانت ہوتی ہے بلکہ اسے محنت کرنی پڑتی ہے. اسے اپنا مقام بنانے کے لیے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں غریب آدمی کا بچہ ہوں. اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ پیوٹن کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ کیا تھا. یہ پیوٹن رشین پریزیڈنٹ، اس کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیا تھا. کہ وہ لاشوں میں سے اس کی ماں کی لاش سمجھ کے نکالا گیا، تو وہ زندہ تھی، تو یہ اس میں سے پیدا ہوا. اور پھر جس طرح سٹرگل کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کامیاب لوگ غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ان کو پھر ان کا معاشرہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کا منصوبہ ایک کامیاب منصوبہ ہے، اور کہ مقاصد پاکستان کی تکمیل میں ایک بنیادی رول. دیکھیں تعلیم کا فروغ ایک اہم چیز ہے. دنیا کی وہی قومیں بامیں عروج پہ پہنچی ہیں جہاں پر تعلیم عام تھی، تعلیم سستی تھی. کیا غریب آدمی کے بچے کو وہ سہولتیں پاکستان کے یا پنجاب کے اسکولوں کالجز میں ملتی ہیں جو دانش اسکول کے اندر ملی ہیں؟ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور میں ایک اور بچی تھی جس نے وہاں پر سپیچ کی ہے، اس سے اچھی انگلش میں نے نہیں سنی. اس نے انگلش میں تقریر کی تھی. یہ کریڈٹ بھی تو نہیں، تو وہ دانش اسکول کا کریڈٹ ہے نا. میں اسے کہتا ہوں، دیکھیں شہباز شریف صاحب میں ان کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس شخص کی خدا ترسی کے حوالے سے اور انسان دوستی کے حوالے سے، غریب دوستی کے حوالے سے دو آراء نہیں ہے. بڑا ٹچی آدمی ہے. اور جس کیفیت سے وہ اس وقت گزر رہا تھا، ایک طرف وہ خوش تھا کہ اس کے لگائے ہوئے پودے جو ہیں تناور درخت بن رہے ہیں، دوسری طرف وہ اس بات پہ کڑ رہا تھا کہ آخر ان طبقات کی بھی تو ہمیں آواز بننا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں، دیکھیں نا، وہ جس بچی کا ذکر جس پہ آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ یتیم بچی تھی جس نے ایم فل کیا تھا. اسی وقت انہوں نے محسن نقوی صاحب کے کان میں کہا، اور میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور کو کہا، جو آئی جی ہیں پنجاب کے، فوری طور پہ اسی تقریب کے دوران اسے اپائنٹمنٹ لیٹر لا کے دے دیا گیا. جب تک آپ پاکستان کے یہ غریب لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، یہ زیادہ محنتی ہوتے ہیں، ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو کہا نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بات یہ کہ پاکستان کے مقاصد کی تکمیل تب ہوگی جب آپ اپنے اندر پیدا شدہ جذبہ ولولہ کو بروئے کار لا کر پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط اور مستحکم کریں گے، تو پاکستان بھی آگے کی طرف. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت درست بات جو ہے وہ انہوں نے کہی کہ جذبہ ہو، ہمت ہو، محنت ہو تو مقصد جو ہے وہ حاصل کر ہی لیے جاتے ہیں. اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے جن پروجیکٹس کے حوالے سے خصوصاً بات کی، وہ دانش اسکول سسٹم کے حوالے سے، تو آج وہ جو ننے پودے تھے اب وہ درخت کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں. اپنی فیلڈ میں جو وہ کامیاب لوگ دکھائی دے رہے ہیں. ایسے ہی جذبے کی ہمیں ضرورت ہے. بس ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو جو ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار، مثبت کردار ادا کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.